तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना कल रोज़ क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में पारा नंबर 1 सूरह बकरा आयत नंबर 35 और 36 में इरशाद फरमाया वक़ुलना या आदम उस्कुन अंत ज़ौजुकल जन्नत वकुला वकला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि अश-शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन फअज़ल्लहुमा अश-शैतानु अन्हा फअख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा। और हमने फरमाया ए आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो बगैर रोक टोक के, जहाँ तुम्हारा जी चाहता खाओ, अलबत्ता इस दरख्त के करीब न जाना वरना हद से बढ़ने वालों में शामिल हो जाओगे। तो शैतान ने इन दोनों को जन्नत से लग़ज़ी बस उन्हें वहां से निकलवा दिया जहां वो रहते थे। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, पारा नंबर 1 सूरह बकरा के चौथे रुकू में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पैदाइश और आपके ज़मीन पर तशरीफ लाने का तफसीली वाक़या बयान किया गया है। आपकी तख्लीक से पहले फरिश्तों के सामने आपके खलीफतुल्लाह होने का ऐलान किया गया। फिर जब आपको तख्लीक किया गया तो अल्लाह पाक ने आपको इल्मुल अस्मा अता फरमाया, फरिश्तों पर आपकी बरतरी को जाहिर किया। फिर फरिश्तों को हुक्म हुआ कि आपको सजदा करें। चुनांचे सब फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम के लिए आपको सजदा किया। हाँ, शैतान बदबख्त था, उस बद अंजाम ने तकब्बुर किया, अल्लाह पाक का हुक्म टाल दिया और सजदा न करके हमेशा के लिए मरदूद हो गया। इसके बाद क्या हुआ इसका जिक्र जो अभी हमने आयत करीमा पढ़ी सुनी उसमें है अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वक़ुलना या आदम उस्कुन अंत ज़ौजुकल जन्नत वकुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा। और हमने फरमाया हे आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो बगैर किसी रोक टोक के, जहां तुम्हारा जी चाहे खाओ। वही जन्नत जो नेक लोगों के लिए तैयार की गई है और जिसमें कयामत के बाद दाखिला होगा। हज़रत आदम और हज़रत हवा को उसी जन्नत में ठहराया है। यहाँ ये बात भी याद रखने की है कि जन्नत में दाखिला दो तरह का है। एक वो दाखिला जो कयामत के बाद नसीब होगा, वो बतौर सवाब और इनाम होगा। लिहाजा उस वक्त जन्नत में किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं होगी, ना वहां नींद होगी, ना वहां मौत होगी, ना ही अहले जन्नत को कभी जन्नत से निकाला जाएगा। दूसरा, लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ये जन्नत में दाखिला बतौर सवाब इनाम नहीं था, बल्कि ये दाखिला बाज़ हिकमतों के तहत था। इसीलिए आपको वहां कुछ चीज के करीब जाने से रोका गया। क्या इरशाद हुआ? आगे अल्लाह ताला ने इसी आयत में इरशाद फरमाया वला तक़रबा हाज़िहि अश-शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। अलबत्ता उस दरख्त के करीब न जाना वरना हद से बढ़ने वालों में शामिल हो जाओगे। यानी जन्नत की हर नेमत खाने पीने की इजाजत थी, मगर एक मखसूस उस दरख्त था जिसके करीब जाने में यानी उसका फल खाने से उन्हें मना किया गया। ये दरख्त कौन सा था, इस बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं। ज्यादा मशहूर रिवायत ये है कि ये गेहूं यानी गंदम का दरख्त था। हमारे यहाँ गंदम का छोटा सा एक पौधा होता है, देखा होगा आपने, आज गंदम का सीजन है। हमारे यहाँ ये छोटा सा पौधा होता है, लेकिन जन्नत में इसका दरख्त था और इसका फल यानी गंदम का जो दाना भी पेड़ के गुर्दे का था जितना था। फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया फअज़ल्लहुमा अश-शैतानु अन्हा फअख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह। और तो शैतान ने इन दोनों को जन्नत से लग़ज़ी
بس انہیں وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ رہتے تھے۔ پیارے محترم اسلامی بھائی لوگ، یہاں ایک بات جو بہت زیادہ اہم ہے، ضروری ہے، وہ یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت یعنی گناہوں سے پاک ہونا۔ ہمارے ہاں آج کل کیونکہ بے باکی کا دور ہے، بے باکی عام ہے، دینی معلومات کی کمی ہے، لوگ بولتے وقت کچھ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں اور بس جو میں آیا بولتے چلے جاتے ہیں۔ کبھی انبیاء کرام علیہ السلام کی بے ادبی ہو رہی ہوتی ہے، اور کبھی جنت و دوزخ کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، کبھی فرشتوں کے متعلق نازیبا گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ بہت سخت بات ہے۔ ایسی باتوں کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے ہمیں ایسی باتوں سے پرہیز کرنی چاہیے۔ بالخصوص حضرت آدم علیہ السلام نے اس جنتی درخت کا پھل کھایا۔ اس بات کو تو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی منفی انداز میں لیتے ہیں۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا عام طور اس طرح کے لوگ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ یار آدم علیہ السلام نے کہ آپ نے جنت کا درخت کیوں کھایا اور آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے گناہ کیا معاذ اللہ، اس کی وجہ سے ہم زمین پر آ گئے، وہ دانا نہیں کھاتے تو ہم بھی جنت میں ہو گئے۔ اس طرح کی باتیں آپ نے بھی سنی ہوگی۔ اور ایک نبی علیہ السلام کے بارے میں ایسی باتیں کرنا تو بہت سخت ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں، اور بعض صورت میں اگر ایسی باتیں جو کرتا ہے تو اس کو حکم کفر بھی لگ سکتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عام گفتگو میں حضرت آدم علیہ السلام کی طرف گناہ کی نسبت کرنا حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ بعض علماء کرام نے اسے کفر بھی فرمایا ہے۔ بہرحال پیارے میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو جنتی درخت کا پھل کھایا یہ ہرگز گناہ نہیں تھا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں تاکہ ہمیں بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، اور یوں سمجھیں ایک مثال سے کہ ہم نے روزہ رکھا، اب اگر ہم ایک لقمہ بھی جان بوجھ کر کھائیں گے کیا ہوگا؟ گناہ بھی ہوگا اور روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، اور اگر شرائط پائی جائے تو کفارہ بھی لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، لیکن اگر ہمیں اپنا روزہ دار ہونا کہ ہم روزے سے یاد ہی نہیں ہے، باتوں پر ہوتا ہے کرتا بھول گیا، ایک لقمہ تو کیا بلکہ 4 روٹیاں بھی کھا لے، پیٹ بھر کے بھی کھا لے، نہ اس کو گناہ ہوگا نہ اس کا روزہ ٹوٹے گا۔ سمجھ نہیں بات آپ کو؟ یعنی وہی کام جب جان بوجھ کر روزہ یاد ہوتے ہوئے کیا جائے تو اس پر گناہ بھی ہے، روزہ بھی جائے گا اور کفارہ بھی آئے گا۔ وہی کام بھول کر کیا، گناہ بھی نہیں کفارہ بھی نہیں۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ بھول معاف ہے۔ اب سمجھیے حضرت آدم علیہ السلام کو جنتی درخت کے پھل کو کھانے سے روکا گیا، یہ بالکل سچ ہے۔ آپ نے منع کرنے کے باوجود وہ کھایا، یہ بھی سچ ہے۔ آپ یہ پھل یاد ہوتے ہوئے نہیں کھایا، بھول کر کھا لیا۔ سمجھ میں آتا؟ یہ یاد ہوتے ہوئے نہیں کھایا، بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ فرمایا کہ اور بے شک ہم نے آدم کو اس سے پہلے تاکیدی حکم دیا تھا تو وہ پھل وہ نہ کھائے، مگر وہ بھول گیا، ہم نے اس کا کوئی مضبوط ارادہ نہ پایا دیکھا۔ تو اب دیکھیں اللہ پاک نے صاف صاف ارشاد فرما دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جنتی پھل جو کھایا وہ آپ نے بھول کر کھایا تھا، لہذا آپ کا یہ جنتی پھل کھانا ہرگز گناہ نہیں تھا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح کی جب بات آئے گی تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے اگر آپ کا جنتی پھل کھانا گناہ نہیں تھا تو آپ کو جنت سے زمین پر کیوں اتارا گیا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ سرے سے یہ سوال درست نہیں بنتا ہی نہیں۔
اصل سوال کیا بنتا ہے؟ اصل سوال یہ بنتا ہے کہ آپ کو جنت سے نکالا کیوں؟ اصل سوال یہ بنتا ہے کہ آپ کو جنت میں رکھا کیوں گیا تھا؟ یہ سوال نہیں بنتا کہ نکالا کیوں گیا، آپ کو جنت میں رکھا کیوں گیا تھا؟ تو اصل میں حضرت آدم علیہ السلام کو اس لیے بنایا گیا، بتایا نہیں گیا کہ آپ کو پیدا ہونے کے بعد ہی جنت میں ٹھہرا دیا، اور بلکہ آپ کو زمین میں خلیفہ بنانے کے لیے پیدا کیا گیا۔ دیکھیے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے فرشتوں کو ارشاد فرمایا قرآن پاک میں پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے فرمایا زمین میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہی زمین کے لیے پیدا کیا گیا، یہ تو اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا۔ آپ کو جنت میں ٹھہرانا یہ حکمت کے تحت تھا، جب وہ حکمت پوری ہو گئی آپ کو آپ کی اصل مقام خلافت یعنی زمین پر اتار دیا گیا۔ اسے جنت سے نکالا جانا یا بے دخل کر دینا کہنا غلط بات ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنانے کے لیے ہی پیدا کیا گیا تھا تو پھر آپ کو جنت میں کیوں ٹھہرایا گیا؟ اس کی بہت ساری حکمتیں علماء کرام نے لکھی ہیں، ان میں سے ہم کچھ سنتے ہیں۔ پہلی حکمت تو یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا گیا تاکہ شیطان انسان کے ساتھ دشمنی کو عملی طور پر واضح کیا جائے، تاکہ لوگوں کو پریپری کر کے بتا دیا جائے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ شیطان جو حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کرتا تھا، جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ٹھہرائے گئے تو اس نے آپ کو جنت سے نکالنے کی بہت کوشش کی، معاذ اللہ وسوسے بھی ڈالے، آپ کے سامنے جھوٹی قسم بھی کھائی، اور غرض کہ اس نے معاذ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کی سر توڑ کوشش کی، مگر وہ ناکام رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں اور انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، شیطان کے داؤ میں نہیں آتے۔ البتہ حکمت یہی تھی کہ شیطان نے اپنی دشمنی واضح کر دی، شیطان نے کوشش کی واضح کی دشمنی۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، آپ بھول گئے اور بھول میں وہ جنتی پھل کھایا، آپ سے گناہ بھی نہ ہوا اور شیطان کی دشمنی بھی کھل کر سامنے آ گئی۔ سمجھ رہے ہیں آپ حکمت اللہ پاک کہ آپ بھول میں آپ نے وہ کام کیا تو وہ گناہ بھی نہیں ہوا اور شیطان کی دشمنی بھی کھل کر سامنے آ گئی، اور یہ پریپری کر کے بتا دیا گیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پارہ نمبر 8 سورہ اعراف میں حضرت آدم علیہ السلام کا یہی واقعہ ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک نے ہم انسانوں کو ارشاد فرمایا، یا بنی آدم لا یفتنکم شیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، فرمایا کہ اے آدم کی اولاد، تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا۔ یہ اللہ نے بار بار مختلف مقامات پر یہ پریکٹیکل کر کے بھی ہمیں بتا دیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور پھر اللہ نے واضح طور پر جگہ پر جگہ ہمیں بتا دیا کہ شیطان کے داؤ میں نہیں آنا۔ اولاد آدم یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہی ہے جو تمہارے والدین حضرت آدم اور حضرت حوا کے جنت سے نکلنے کا سبب بنا۔ لہذا اس بات کا خیال رکھنا ہے، لحاظ رکھنا، ان سے بچنا کہ کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالے۔ غرض کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ زمین کے لیے بنایا گیا، مگر آپ کو کچھ عرصے کے لیے جنت میں رکھا گیا۔ اس میں حکمت یہی تھی کہ ہم انسانوں کے لیے شیطان کی دشمنی کھل کر واضح ہو جائے، لہذا ہم سب پر لازم ہے کہ شیطان کو اپنا دشمن سمجھیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر، کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن دیکھو، دشمن سمجھو۔ وہ تو اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھی دوزخ میں سے ہو جائے، یعنی وہ چاہتا ہے جس طرح میں دھتکار دیا گیا، میں دوزخ کا ایندھن بن گیا، اب اس کی یہ کوشش ہے کہ ہر بندہ اس طرح ہو جائے۔ تو فرمایا کہ اے لوگوں، شیطان تمہارا بڑا دشمن ہے، اس کی یہ دشمنی کبھی ختم نہیں ہوگی۔
اپنے عقائد، اپنے معاملے، اپنے افعال، اپنے اعمال کے معاملے میں ہمیشہ محتاط رہیں اور اس کی چنگل میں نہ آئیں اور اس سے پیچھا چھڑائیں۔ یہ تو پکا جہنمی ہے اور لوگوں کو کفر کی طرف بلاتا ہے اور تمہیں یہ بہکا کر کہیں اپنے رستے پر نہ لے جائے۔ یہ عاشق رسول معلوم ہوا کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ جس طرح یہ آدم علیہ السلام کی جنت سے باہر آنے کا سبب بنا، ایسے ہی یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی جنت سے دور ہو کر جہنم کے حقدار بن جائیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی چالوں کو سمجھیں اور اس کے مکر اور فریب کو سمجھتے ہوئے بچتے رہیں۔ حدیث پاک میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک راہب تھا۔ شیطان کی مکاریاں دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک راہب تھا۔ راہب کہتے ہیں تنہائی میں رہ کر عبادت کرنے والا، بالکل لوگوں سے الگ تھلگ، جنگلوں میں جا کر عبادت کرنا، لوگوں سے میل جول نہیں کرنا۔ تو راہب کہتے ہیں اس کو، شیطان نے اسے بہکانے کے بہت سارے ہیلے کیے، بہرحال کوششیں کرتا رہا۔ ایک مرتبہ وہ ایک لڑکی کا گلا دبایا شیطان نے اور اس کے اہل خانہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس کا علاج فلاں راہب کے پاس، بڑا پرہیزگار ہے اور بس لوگوں سے الگ تھلگ عبادت کرتا ہے، وہ چاہے گا اس کا علاج کر دے گا۔ والدین اس کو، بچی کو لے کر اس راہب کے پاس پہنچے۔ راہب نے پہلے پہل منع کر دیا، لیکن شیطان نے اس کے دل میں وسوسے ڈالے اور پھر اس نے حامی بھرتی کے بھی اس کا علاج کروں گا، میرے پاس اس کو اکیلا چھوڑ دو۔ اور پھر جب اس کو اکیلا چھوڑا، پھر شیطان نے اس کو وسوسے ڈالا، پھر شیطان اس کو بہکاتا رہا۔ پہلے تو اس نے راہب تھا، اس نے کوششیں کی، تقویٰ پرہیزگاری تھی اس کے پاس، کوشش کی اس نے، جھٹکتا رہا، اس کے جھٹکتا رہا تمام وسوسوں کو، لیکن بالآخر اس کے بہکاؤ میں آ کر معاذ اللہ اس نے بدکاری کی، یہاں تک کہ وہ حمل پھیر گیا۔ اب شیطان نے اس کو پھر بہکایا کہ دیکھو یہ تو نے تو بہت بڑا مسئلہ کر دیا، اب اگر گھر والوں کو پتہ چلے گا وہ تو تجھے مار دیں گے، اب تو ایسا کر اس لڑکی کو قتل کر کے کہیں دفن کر دیں گے، اور وہ طرف پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ اس نے ایسا ہی کر دیا، دفنا دیا اس کو قتل کر کے۔ پھر اس شیطان نے پھر ان کے گھر والوں کو وسوسہ ڈالا کہ تمہارے فلاں راہب نے تمہاری بچی کو قتل کر دیا ہے، فلاں جگہ اس کو دفنا بھی دیا ہے۔ وہ گھر والے وہاں پہنچے اور دیکھا تو وہاں لاش نکلی۔ اب اس کو گرفتار کیا، پکڑا، اس کو جب قتل کرنے لگے، پھر شیطان نے راہب کو وسوسہ ڈالا، دیکھ یہ وسوسہ میں نے ڈالا، بدکاری میں نے کروائی، تو اسے یہ سارے معاملات میں نے کروائے، اب اگر تو جان بچانا چاہتا ہے میری ایک بات مان لے۔ وہ مرتا کیا نہ کرتا تھا، اس نے بولا میں کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا تو مجھے سجدہ کر، مجھے سجدہ کر، تیری جان بچ جائے گی۔ اس نے سجدہ کیا، یہاں تک کہ اس کا ایمان چلا گیا اور وہ قتل بھی ہو گیا۔ تو شیطان اس طرح بڑے خطرناک انداز میں بندے کو بہکاتا ہے۔ بعض اوقات نیکی کا کام دکھا کر، ثواب کا ابھار کر بھی ایسے کام کروا دیتا ہے کہ بندہ وہ ثواب کو دور کی بات وہ گناہ گار ہو جاتا ہے، یہاں تک اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت جل وجلہ ہم سب لوگ شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص آدم علیہ السلام جو نبی ہیں اور جد امجد تو